BNP हो, ये क्या कोई ये सोच सकता था कि दोनों इत्तेहादी एक ही हुकूमत का हिस्सा होते हमारे साथ साथ? जैसे जनाब हमारा बख्ती साहब जमहूरी वतन पार्टी का नुमाइंदा करते हुए, मोहसिन दावर साहब नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट और साबिक कबायली इलाकों के नुमाइंदा करते हुए, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के कुछ नुमाइंदे सब मिलके ये हुकूमत संभाल रहे हैं जनाब स्पीकर। तो हमने क्यों ये वजन अपने खंडों पे लिया है? ये सिर्फ तब होते हैं, ऐसे हालात सिर्फ तब बनते हैं जब मुल्क और कौम सीवियर क्राइसिस की मुकाबला कर रहे हैं। जंगी हालात हो तो फिर ऐसे सियासी हालात हो सकते हैं। जंग और इमरजेंसी जैसे मैदान हो तो फिर सियासी मुखालिफिन एक दूसरे के खिलाफ जो सियासी एतराजात है वो साइड पर रख के नेशनल इंटरेस्ट के सोचते हुए इस किस्म की जिम्मेदारी उठाते हैं। और जो पाकिस्तान की तारीख ने बहुत मुश्किलात देखे हैं, आज हम एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में हैं। इसलिए हर फ्रंट पे क्राइसिस है। जहां हम देखें एक बहरान है, और जितना ही बुरा, जितना ही मुश्किल हम उन बेंचेस पे बैठ के समझ रहे थे कि हालात पहुंच चुके थे, जो वजीर अपने दफ्तर संभाल के पहले दिन जो देख रहे हैं, जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस से आपसे मुल्क और कौम के समझाना चाहूंगा कि हालात हमारा अंदाजा से भी बुरा था। The situation in Pakistan is at crisis point. इस पे कोई दो राय नहीं होना चाहिए। चाहे पाकिस्तान की जमहूरियत हो, पाकिस्तान का आईन हो, पाकिस्तान का जमहूरी इदारे हो, पाकिस्तान के सारे इदारे हो, ये तो हम मान चुके हैं, जानते हैं कि पिछले 4 साल से जिस अंदाज से और जिस तरीके से हर एक इदारा को हमारा नेशनल असेंबली समेत को मुतनाज़ा बनाया गया था, एक शख्स के लिए, एक सिलेक्टेड वजीर आजम की वजह से, वो नुकसान अपनी जगह, मगर जाते जाते जो नुकसान खान साहब और उसकी साबिक हुकूमत हमारे इन इदारे के साथ, हमारा जमहूरियत के साथ और हमारा आईन के साथ किए और आज तक कर रहे हैं, वो भी आपके सामने हैं। जनाबी स्पीकर, जिस तरीके से हमारा जमहूरी हथियार, हमारा जमहूरी अदम एतमाद का मुकाबला करने के बजाय साबिक वजीर आजम ने भागते 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 आईन तोड़ा, जमहूरियत पे हमला किया, वो आपके सामने है। ये सब लोग, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, डेप्यूटी स्पीकर, सदर पाकिस्तान, on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th, और April 10th से लेके आज तक जो आईन शिकनी कर चुके हैं, जो आईन तोड़ रहे हैं, जो आईन पे अमल करने से इनकार आज तक कर रहे हैं, ये नेशनल असेंबली, ये पार्लियामान कैसे इस किस्म के हमले को इग्नोर कर सकते हैं? जनाब स्पीकर, हमारा आईन को एक कागज का टुकड़ा समझ के हमारा तारीख में भरा गया है। हम समझते हैं कि on the night of April 3rd, on the night of April 8th and 9th, and आज तक उस आईन पे हमले हो रहे हैं, or it is the position of the Pakistan People's Party that has been presented before our united government, and I today present before you the Speaker of the National Assembly, that this House must form a high-level parliamentary commission or committee to investigate the events leading up to April 3rd, post-April 3rd, of the night of April 9th and April 10th, और जो उसके बाद आज तक होता आ रहा है, और पंजाब में जो गेम हम देख रहे हैं। अगर मैं ये आपके सामने नहीं कह रहा हूं कि जुर्म ये हुआ है और जुर्म का सजा ये है और हुकूमत को फौरन इन जुर्म के मुताबिक केसेस लॉन्च करना चाहिए। मैं आपके सामने ये
کیس پریزنٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے. اور جہاں تک اپریل 3 کی انسیڈنس ہے، وہاں تو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ میں صاف بتا دیا کہ غیر آئینی کام ہوا تھا. لیکن آگے جا کے جس طریقے سے ان کورٹس کے آرڈرز پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، اور جو بھی وہ تسلسل تھا، جس طریقے سے اس سابق حکومت نے اس مقابلہ سے، جمہوری مقابلہ سے بھاگتے ہوئے آئین اور جمہوریت پہ حملہ کیا، جناب اسپیکر، the people of Pakistan expect accountability. and اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جمہوریت کا ترقی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کا عزت بحال ہو، تو we have to investigate. We have to investigate and come to the bottom of these events. And جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، جو بھی appropriate action ہے، اس investigation کے in light of that investigation we can then move forward on this front. اس لیے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اس لیے کہ یہ سنگین حملہ آئین شکنی اگنور کیا گیا، سابق وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس گائے ہے، اور مقدس گائے بن کر ملک اور قوم، ملک کے کونے کونے میں پھر رہا ہے، اور ایسے حملے کر رہے ہیں جو نہ تو سیاست اپنی جگہ ہمارا قومی انٹرسٹ کے خلاف ہے، ہمارا آئین کے خلاف ہے، ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ پہ حملے ہیں، ہمارا معاشی صورتحال سے ان قسم کے ایکشن سے، اس قسم کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے نقصان ہی پہنچے گا. اور یہ کیوں سمجھتا ہے کہ وہ مقدس گائے ہے؟ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ مقدس گائے ہے کہ آج تک اسی ایک سلیکٹڈ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. آپ نے، ہم سب نے یہ اگنور کیا کہ 2018 کے الیکشنز میں ملک کے بدترین دھاندلی کے تھرو، ہمارا ادارے کے حملے کی وجہ سے ایک حکومت بنایا گیا، 4 سال پہ اس ملک میں مسلط ہوا، معیشت کو تباہ کیا، خارجہ سطح پہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا، آئین، جمہوریت، انسانی حقوق، معاشی حقوق پہ حملہ کرتے آئے، صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارتے رہے، بجلی کا بحران پیدا ہوا جہاں بجلی بحران نہیں تھا، پانی کا سنگین بحران پیدا کیا گیا، اور آج تک چولستان ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہیں پہ رک گئے، ورنہ کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں بائیڈن کا کتا ہی مشکل لگ رہے تھے. ہمارا ویٹ کا بحران جیو پولیٹیکل ایونٹ سے پہلا پیدا ہوا تھا. آپ کا یوریا اور کھاد کا بحران ان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس سے پہلے ہوئے تھے. آج جو آپ کا فوڈ سیکیورٹی کا پوزیشن ہے، وہ نہ صرف اس پہلے بحران کو ہم نے کسی طریقے سے فل کرنا ہے، مگر جو جیو پولیٹیکل ایونٹس ہرائزن پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو یوکرین، رشیا اور نیٹو کے درمیان ایک سچویشن پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، پاکستان کو، اس ریجن کو، پوری دنیا کو. ویٹ پروکیورمنٹ میں، یوریا، فرٹیلائزر، ڈی آئی پی کے پروکیورمنٹ میں، جو سپلائی چینز کے انٹرپشنز اس کرائسس کی وجہ سے اور اس سے پہلے کووڈ-19 کی پینڈیمک کی وجہ سے پاکستان کے لیے فوڈ اور انرجی سیکیورٹی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے جس کا مقابلہ ہونا ہے. اور ان سارے کے سارے حالات میں ہم اس وزیر اعظم کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ جو بھی جی بات کرے، وہ جہاں بھی حملہ کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پارلیمانی کمیشن اپنا کام شروع کرے کہ اپریل 3 سے لے کے آج تک جو آئین پہ حملے ہوئے ہیں، اس پہ کیا قدم اس ہاؤس سجیسٹ کر رہے ہیں اور اس پہ کیا قدم اٹھایا جائے گا.
ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہی شخص جو اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کر رہا 30 سال سے، جناب اسپیکر 4 سال سے نہیں، 30 سال سے ہمارا کان پک چکے ہیں یہ سن کے کرپشن، چور 4 سال حکومت پہ رہ کے ایک چور کو سزا نہیں دلوا سکا، خود چور نکلے، خود تاریخ کا سب سے بڑے چور نکلے۔ یہ نیا حکومت کا ہمارا تو ورژن نہیں ہے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو کرپشن پچھلے 4 سال میں ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو ہم نے دیکھے کہ وزیر اعظم اور خاتون اول کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ 4 سال کے اندر ارب پتی بن چکے ہیں۔ جس وزارت میں اب دیکھے irregularities ہے، کرپشن ہی کرپشن ہے۔ کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کہ آپ کے اور خاتون اول کے جو دوست ہے ان کے ویلتھ میں اتنا اضافہ کیسے ہوا؟ کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کہ وہی شخص جو اس عہدہ سنبھالنے سے پہلے اپنا وہی وزیر اعظم کا اپنا جو فائنانشل پوزیشن ہے وہ 4 سال میں اتنا زیادہ کیسے بھرا؟ وہ بیرونی سازش کا بات کرنا شروع کرتا ہے، وہ عدالت پہ حملہ کرتا ہے، وہ ادارے پہ حملہ کرتا ہے۔ کوئی اس شخص سے پوچھے کہ 4 سال میں آپ نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے؟ آپ نے 4 سال میں پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق پہ کس قسم کے ڈاکے ڈالے ہیں؟ کوئی اس شخص سے پوچھے کہ پاکستان کو آپ نے کیسے اور کیوں انٹرنیشنل فورمز پہ اپنا ضد کی وجہ سے، اپنا انا کی وجہ سے، آپ کا اپنا سیاست کی وجہ سے اتنا نقصان پہنچایا ہے؟ تو وہ جواب میں جھوٹ کہتا ہے، جواب میں حملہ آور ہوتا ہے، اور حملہ آور کس پہ؟ اس ادارہ پہ یا کسی اور ادارہ پہ۔ اس تسلسل کو ہمیں روکنا پڑے گا، اس قدم کو ہمیں روکنا پڑے گا، سیاسی طریقے سے عوام کو سمجھانا پڑے گا، اور جمہوری طریقے سے جناب اسپیکر اس ہاؤس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، عدالت کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، سارے ادارے کو اپنے رول پلے کرنے پڑیں گے تاکہ ہم آئینی راستے اپنائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں تھا تو ہمارا یہ پورا کوشش تھا کہ ہم اپوزیشن کرے، سخت ترین اپوزیشن کرے، مگر آئینی، جمہوری اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپوزیشن کرے۔ اور ہم اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ ایکسٹریم پوزیشنز پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی، ایکسٹریم موقف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ اپنا احتجاج بھی کرے، جمہوری حملہ بھی کرے، جمہوری پارلیمان میں رہ کے ان کے خلاف قدم اٹھائے اور آپ جیت سکتے ہیں۔ اور یہ جمہوریت کی کامیابی تھا، یہ آئین کی کامیابی تھا، ایک ایسا تاریخی پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا جس کے نتیجے میں آگے جا کے 100 دنوں کی دھرنے کے بجائے، ادارے پہ فزیکل حملے کے بجائے ایک جمہوری طریقے اپنایا جاتا، اور نہ صرف سابق وزیر اعظم کے خلاف، لیکن آئندہ اگر ایسا کوئی وزیر اعظم آئے جو ناکام رہے، نا اہل رہے، اپنے عہدہ سنبھالے کے لائق نہ رہے، تو ایک جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ہاؤس کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے۔ مگر خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ریاکشن کیا رہا ہے اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف؟ اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف خان صاحب ایک جھوٹ پہ مبنی ایکسٹریم پوزیشنز لے کے ملک و قوم کے سامنے 2 آپشنز رکھیں کہ زبردستی فوراً خان صاحب کے ٹرمز پہ الیکشنز اب ہو، یا وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے جہاں وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے جس سے کسی تھرڈ فورس کو موقع ملے۔ اور جو بھی یہ اس کا اسٹریٹجی آج کا نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس سے اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لا ہوگا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا، اور میرا خیال یہ ہے جبکہ وہ اسٹریٹجی
عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے تھا، اور شکر الحمدللہ ان کا یہ اسٹریٹجی ناکام رہا. ہمارا سارے کے سارے ادارے جو ماضی میں متنازع تھے، چاہے ہمارا اپنا ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ ان کے پرووکیشنز کے باوجود آئین اور قانون میں رہ کے اپنے کام کرتے رہے اور جمہوریت کا فتح تھا. تو آج بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا یہی اسٹریٹجی ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے، ایسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرے، ایسے غیر ذمہ دارانہ حملے کرتے رہے، تاکہ یا اصلاحات کے بغیر ہم الیکشنز کرے، یا وہ پرووک کرے، جمہوریت کو انڈرمائن کرے، جمہوری ادارے کو انڈرمائن کرے، اور فورس کرے کہ کوئی غیر جمہوری، غیر آئینی قدم اٹھایا جائے. جناب اسپیکر، ہم سب کا یہ تسلسل اور ہمارا سب کا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام رہے. ہم سب کے مل کے محنت کرنا پڑے گا کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام ہو اور ہم پاکستان کو بچا سکے. اور پاکستان کو بچانے کے لیے میں اپنا پارٹی کا پالیسی اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات. ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں، ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہتے تھے کہ پہلے احتساب پہ انتخاب. ہم جمہوری قوتیں ہیں، ہم انتخابات چاہتے ہیں، ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ماضی میں بھی یہ رہا ہے، ہمارا لانگ مارچ کے دوران یہ رہا ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، پاکستان کی عدلیہ کے سامنے میں نے خود اور ہمارے دوستوں نے یہ وعدہ کیا ہے، جگہ 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 ہم نے یہ پوزیشن رکھا ہے کہ پہلے ہم اصلاحات کریں گے، الیکٹورل ریفارمز کریں گے. الیکٹورل ریفارمز کے دو پہلو ہے. سب سے پہلے فوراً جلدی ہم نے جو وہ سارے غیر جمہوری الیکٹورل بلز، آرڈیننسز ایٹسٹرا جو پچھلے حکومت نے پاس کیے، جو ہمارا الیکشن کمیشن کا پر کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جو RTS-2 RTS+ کا EVMs کے فارم میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ہمیں فوری ریپیل کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، اور آپس میں مل بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ مزید جو اصلاحات ہم لے کر آنا چاہتے ہیں، الیکٹورل ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے سول سوسائٹی، فیفن اور بہت سے ایسے کمیونٹیز ہیں جس سے ہم انگیج کر سکتے ہیں. پاکستان پبلک سے ہمیں رائے لینا پڑے گا، اور وہ سارے رائے کو کنسنسس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان کنسنسس بنا کے اگین فوراً وہ اصلاحات کرنا پڑے گا تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو 2018 میں اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا وہ کبھی بھی پھر اس ملک کے ساتھ ایسا کھیل نہ کھیلا جائے. پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم آلریڈی اس کنسنسس پہ ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا، جس میں تقریباً 80-90% تک ہم عمل کر چکے ہیں، جو کام اس پہ رہ جاتا ہے، چاہے وہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن ہو، چاہے وہ جسٹس کو امپروو کرنے کے لیے ریفارمز ہو، اور چاہے وہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا کمزور اور سیاسی نظام ہے اس پہ اصلاحات لے آنے کی بات ہو، وہ کنسنسس چارٹر آف ڈیموکریسی میں بن چکا ہے. تو ہمارا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے ہم اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو رہتا ہے کام وہ شروع ہو. جو ہم نے نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنانا ہے وہ شاید ایک لمبا چوڑا کام ہو. جو یہاں ہمارا اتحادی ہے شاید وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پہ اگری کرنے کو تیار ہے، مگر جناب اسپیکر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا نہ ہو، ایک منیمل کوڈ آف کنڈکٹ تو ہونا چاہیے. ایک منیمل کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے یہ سارے جماعتوں کے لیے. اور وہ جماعت اور جماعتیں جو یہاں نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ اس ملک میں سیاست کیسا کرنا چاہتے ہو. کیا ہم آئین اور جمہوریت پہ چلیں گے؟ کیا ہم عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھیں گے، اور اختلافات رکھتے ہوئے ہم آپس میں
ایک دوسرے کی رائے شیئر کر کے جہاں ہم ڈس ایگری کرتے ہیں جہاں ہم اگری کر سکتے ہیں کنسنسس بنا کے ایک مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. وہ بیسک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں نہ صرف یہ سارے جماعتیں مگر وہ جماعتیں جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ فریم ورک ایسا پریزنٹ کیا جائے جس سے ہم اپنے سارے ادارے کو ایک ایسا سپیس دے سکے کہ وہ نان پارٹیزن اے پولیٹیکل جمہوری آئین میں رہ کے کام کر سکے. چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو, چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو. جس طریقے سے پاکستان کی سیاست اور معاشرے میں تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے ایک پولرائزیشن اور ڈیوائڈ جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. جناب اسپیکر, COD اپنی جگہ, COD2 اپنی جگہ. اگر ہم ایک بیسک کوڈ آف کنڈکٹ پہ سارے سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن سے پہلے اگری نہیں ہوتے ہیں تو پھر میں اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن ہوگا. اس لیے جناب اسپیکر, ہم تو ایک زمانے میں انسیولائزڈ ہوتے تھے, اس قسم کے طریقے اپنائے نہیں تھے, اور تب تو ایسے ہوتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ طاقت تھا, جو لڑ سکتا تھا, جو مار سکتا تھا, وہ جیت سکتا. اور اوور دا کورس آف ہسٹری civilized nations adopted institutions, norms, rules, laws and constitutions تاکہ لڑنے کے بجائے ہم اپنے مسئلے اس قسم کے ادارے اور مختلف ادارے اور طریقے سے تھرو حل کریں. اور انفارچونیٹلی ہم وہی پوزیشن پہ واپس جا رہے ہیں جہاں ہمارے ادارے اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کہ جو طریقہ کار ہے, جو فورمز ہے, ان کا نہ کوئی عزت رہا ہے, نہ کوئی طریقہ کار رہا ہے. No one is willing to follow the rules of the game. اور جب ہم ادھر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جب ہم جمہوریت, الیکشنز اور جمہوری طریقے پہ یقین اور اعتماد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو رہتا کیا ہے؟ رہتا یہ ہے کہ آپ بھی بندوق اٹھائیں, میں بھی بندوق اٹھائیں, اور دیکھتے ہیں کون جیتے ہیں کون نہیں جیتا. یہ حالات بنتے جا رہے ہیں پاکستان میں, اور یہ ایک وفاقی نظام ہے ہمارا, اسلامی جمہوری وفاقی نظام. اور اگر ہم نے سب اس ملک میں رہ کے, اس سسٹم میں رہ کے, جی کے آگے جا کے ان سارے مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے, تو ہم سب کو, سیاسی جماعتوں کو آپس میں, میڈیا کو, عدالت, دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں, ہمیں ایک بیسک کوڈ آف کنڈکٹ کو اپنانا پڑے گا تاکہ ہم مل کے پاکستان کو سنبھال سکے اور پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکے. جناب اسپیکر, آپ کا بہت شکریہ. میں دیکھیں, ایک بات ہم سب پر واضح ہونی چاہیے اور اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ آئین پاکستان کی سربلندی, اس کی عزت, اس کی توقیر اور اس کی تکریم جو ہے وہ ہر ادارے پر, ہر شخص پر لازم ہے. ایک ہی بائنڈنگ فورس ہے ہمارے درمیان, اور وہ ہے آئین پاکستان کے ساتھ جڑے رہنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کے خلاف کوئی قدم, کوئی بات, کوئی ایکشن جو ہے وہ ہمیں ہماری سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, ہماری قومی یکجہتی کے لیے, ہماری جمہوریت کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو, کسی ادارے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرے, وہ آئین پاکستان کو بے توقیر کرے اور اس کی عزت اور تکریم کے نفی کرے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو یہ پوائنٹ ریز کیے ہیں, ان میں جو پارلیمانی کمیشن کی بات ہے اس کے آئینی اور قانونی جو ہے وہ زاویوں سے اس کو دیکھ کر اس پر ضرور فیصلہ کیا جائے گا. شکریہ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ دیر قبل خطاب کر رہے تھے.
پورا عالم اسپیکر صاحب شکریہ شکریہ جی اسپیکر صاحب قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت جاری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ چور چور کا شور مچانے والا خود چور ہے، کوئی کرپشن کا پوچھے تو اداروں پر حملہ کرتا ہے، کوئی اسمبلی اور اداروں کو متنازع بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد سے ایک روز پہلے حکومتی وزیر نے مجھے دھمکی دی۔ منسٹر صاحب کو وہ جا رہے ہیں تو ان سے سوال کرنا تھا۔ آرڈرنس پلیز، تمام ان سے ممبران یہ جو ہے سوال وہ کرنا اپنی تھا اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔